नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों और दोस्तों, साथियों, नाज़रीन इकराम, आओ कुरान समझे का जो सिलसिला है, अल्हम्दुलिल्लाह आप सभी लोग उसे देख रहे हैं और आपके सजेशंस और आपके जो भी कमेंट्स हमारे पास आ रहे हैं उस पर भी हम गौर कर रहे हैं। दोस्तों, जैसा कि कहा जाता है कि हम अरबी मतन का भी कुछ पढ़ें। इंशाअल्लाह हम अगली बार जब इसका जो सीज़न 2 रहेगा इसमें हम अरबी मतन को भी इंशाअल्लाह कंसिडर करेंगे। अभी सिर्फ हम इसमें तर्जुमा ही पढ़ रहे हैं क्योंकि हम ये चाह रहे हैं कि लोग तर्जुमा आम फहम इंसान जो है सबको जहन में हो जाए। और अल्हम्दुलिल्लाह ये सिलसिला चल रहा है। अब हम आ चुके हैं आयत नंबर 142 से 147, मतलब ये दूसरा पारा शुरू हो गया। दोस्तों, हम आयतों के हिसाब से ही चल रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तो आप उन पर देखें और वो आयतें जो हम बोलते हैं आपके सामने या स्क्रीन पे जो हमारे लिखी हुई रहती है आयत नंबर, उन आयतों के आप अरबी मतन भी देखें आप और उसका तर्जुमा भी आप उसके साथ में देख सकते हैं। तो बिना किसी वक्त को ज़ाया करते हुए हम शुरू करते। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नादान लोग ज़रूर कहेंगे, इन्हें क्या हुआ है कि पहले ये जिस क़िबले की तरफ रुख कर नमाज पढ़ते थे उससे यकायक फिर गए। ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनसे कहो मशरिक़ और मग़रिब सब अल्लाह के हैं। अल्लाह जिसे चाहता है सीधी राह दिखा देता है। और इसी तरह तो हमने तुम्हें एक उम्मते वसत बनाया है ताकि तुम दुनिया के लोगों पर गवाह हो और रसूल तुम पर गवाह हो। पहले जिस तरफ तुम रुख करते थे उसको तो हमने सिर्फ ये देखने के लिए किबला मुकर्रर किया था कि कौन रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करता है और कौन उल्टा फिर जाता है। ये मामला था तो बड़ा सख्त, मगर उन लोगों के लिए कुछ भी सख्त न साबित हुआ जो अल्लाह की हिदायत से फैज़ याब थे। अल्लाह तुम्हारे इस ईमान को हरगिज़ ज़ाये न करेगा। यकीन जानो कि वो लोगों के हक में निहायत शफीक और रहीम है। ये तुम्हारे मुंह का बार बार आसमान की तरफ उठना हम देख रहे हैं। लो, हम उसी क़िबले की तरफ तुम्हें फेर देते हैं जिसे तुम पसंद करते हो। मस्जिद हराम की तरफ रुख फेर दो। अब जहां कहीं तुम हो उसी की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ा करो। ये लोग जिन्हें किताब दी गई थी खूब जानते हैं कि तहवील क़िबले का ये हुक्म उनके रब ही की तरफ से है और बरहक हैं। मगर इसके बावजूद जो कुछ ये कर रहे हैं अल्लाह उससे गाफिल नहीं है। तुम इन अहले किताब के पास ख्वाह कोई निशानी ले आओ, मुमकिन नहीं कि ये तुम्हारे क़िबले की पैरवी करने लगें, और न तुम्हारे लिए ये मुमकिन है कि उनके क़िबले की पैरवी तुम करो। और उनमें से कोई ग्रोह भी दूसरे के क़िबले की पैरवी के लिए तैयार नहीं है। और अगर तुमने इस इल्म के बाद जो तुम्हारे पास आ चुका है उनकी ख्वाहिशात की पैरवी की तो यकीनन तुम्हारा शुमार जालिमों में होगा। जिन लोगों को हमने किताब दी है वो इस मुकाम को जिसे किबला बनाया गया है
ایسا پہچانتے ہیں جیسا اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں، مگر ان میں سے ایک گروہ جانتے بوجھتے حق کو چھپا رہا ہے۔ یہ قطعی ایک امر حق ہے تمہارے رب کی طرف سے، لہٰذا اس کے متعلق تم ہرگز کسی شک میں نہ پڑو۔ صدق اللہ العظیم۔ آئیے دوستو اب ہم اس کے نقاط دیکھتے ہیں۔ یہاں خطاب اب چینج ہو گیا ہے، ڈائریکٹ جو کلام یعنی انداز جو ہے، خطاب کا انداز جو ہے اللہ تعالیٰ کا بدل گیا ہے، کیونکہ پچھلی جو آیتیں گزری، جو رکوع ہم نے پڑھے، پچھلے 15 رکوع 16 رکوع جو بھی ہم نے پڑھے، اس میں بنی اسرائیل کے بارے میں ساری چیزیں تھی۔ اب یہ جو تاج پوشی کا، جیسے کہ ان کی امامت جو دنیا کی قوموں پر ان کو فضیلت دی گئی تھی، وہ سب ختم ہو کے اب ان کی پیشوائی یا ان کی امامت کو معزول کیا جانے والا ہے۔ اس کی یہ باتیں ابھی آگے آ رہی ہے، جس کی کہ بنی اسرائیل کو ساری باتیں سمجھائی گئی تھی، پھر بھی ان کو بہت بار معاف بھی کیا گیا، کتنے عہد انہوں نے توڑے، پھر ان کو جو امامت کا جو درجہ دیا گیا تھا وہ بھی چھین اب جائے گا، کیونکہ انہوں نے اللہ کی آیات کے ساتھ کفر کیا اور اپنے سارے عہد کو توڑ دیا۔ اب ہماری آگے بات جیسے کہ آ رہی ہے، اور یہ ڈائریکٹ خطاب کہ نادان لوگ ضرور کہیں گے انہیں کیا ہوا کہ پہلے یہ جس قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے اس سے یکایک پھر گئے۔ یہ دیکھیے، یہ تحویل جو قبلہ ہے یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے جب مدینے آئے تو تقریباً کچھ مہینے انہوں نے وہاں پر بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی تھی، جس کے قبلہ اول جس کو ہم کہتے ہیں۔ تو اس کے بعد پھر یہ تحویل قبلہ یعنی امت محمدی کی تاج پوشی، یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے، یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری امت محمدی کے اوپر ہے کہ یہ صرف تحویل قبلہ نہیں ہے، بلکہ وہ ساری چیزیں ہمیں اب کرنا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو دے رہے ہیں یا دے کر جانے والے ہیں۔ تو وہ ہماری ایک ذمہ داری، اب امامت یا پیشوائی جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے امت محمدی کی طرف آ گئی۔ تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو مشرق اور مغرب سب اللہ کے ہیں، سب اللہ کے ہیں، اللہ جسے چاہتا ہے سیدھی راہ دکھا دیتا ہے۔ اب اس میں جیسے کہ میں نے پہلے بھی آپ سے کہا تھا کہ امت وسط کا ایک ذکر اس کے اندر آیا ہے۔ یہ ہمیں اس لیے خطاب دیا گیا جیسا کہ بنی اسرائیل کو پورے عالموں پر، پورے قوموں پر ان کو فضیلت دی گئی تھی، یا بنی اسرائیل اذکری نعمت التی انعمت علیکم وانی فضلت علی العالمین، جو دیا تھا اللہ تعالیٰ نے۔ اب یہاں پر امت وسط کا درجہ ہمارے لیے ہے، امت محمدی کے لیے، ہم مسلمانوں کے لیے۔ تو امت وسط یہ درجہ، یہ خطاب ہم مسلمانوں کو دیا گیا ہے، جیسے بنی اسرائیل کو دنیا کی قوموں پر فضیلت دی گئی تھی، اب ہمیں امت وسط کا درجہ دیا گیا ہے۔ یہ کوئی چھوٹا موٹا درجہ نہیں ہے دوستو، اور اس کی ذمہ داریاں بھی چھوٹی نہیں ہیں، کیونکہ یہ گواہی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور گواہی ہے ہمارے اس کے ساتھ ساتھ ذمہ داری بھی ہے۔ یہ جیسے کہ اس میں آگے کہا گیا کہ رسول تم پر گواہ ہوگا اور تم رسول پر گواہی تم پر دیں گے، یہ جو آگے آیا تھا نا، اس کے لیے کہ یہ امت وسط کیا ہے دوستو؟ یہ امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت کا اعلان ہے یہاں پر۔ اسی طرح کا اشارہ دونوں طرف ہے، اللہ اس رہنمائی کی طرف بھی جس سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی قبول کرنے والوں کو سیدھی راہ معلوم ہوئی، اور وہ ترقی کرتے 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 اس مرتبے پر پہنچے کہ امت وسط قرار دیے گئے، اور تحویل قبلہ کی طرف بھی کہ نادان اسے محض ایک سمت سے
دوسری سمت کی طرف پھرنا نہ سمجھے، بس اس کو پھرنا نہ سمجھ رہے، وہ نادان پھرنا صرف سمجھ رہے کہ بس قبلہ پھر گیا یا قبلہ ہمارا بدل گیا، حالانکہ دراصل بیت المقدس سے کعبے کی طرف سمت قبلہ کا پھرنا یہ معنی رکھتا ہے کہ اللہ نے بنی اسرائیل کو دنیا کی پیشوائی کے منصب سے باضابطہ معزول کیا اور امت محمدیہ کو اس پر فائز کر دیا۔ ماشاءاللہ۔ تو امت وسط ہمیں اس عہدے پر فائز کیا گیا جہاں تک آج تک بنی اسرائیل تھے، اب امت محمدی۔ امت وسط کا لفظ اس قدر وسیع معنویت میں اپنے اندر رکھتا ہے کہ کسی دوسرے لفظ سے اس کے ترجمے کا حق ادا نہیں کیا جا سکتا۔ اس سے مراد ایک ایسا اعلیٰ اور اشرف گروہ ہے جو عدل و انصاف اور توسط کی روشنی پر قائم ہو، جو دنیا کی قوموں کے درمیان صدر کی حیثیت رکھتا ہو، جس کا تعلق سب کے ساتھ یکساں حق اور راستی کا تعلق ہو اور ناحق ناروا تعلق کسی سے نہ ہو۔ پھر یہ جو فرمایا کہ تمہیں امت وسط اس لیے بنا گیا ہے کہ تم لوگوں پر گواہ ہو اور رسول تم پر گواہ ہو، تو اس سے مراد یہ ہے کہ آخرت میں جب پوری نوع انسانی کو اکٹھا حساب لیا جائے گا، نوع انسانی کا جب اکٹھا حساب لیا جائے گا، اس وقت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ذمہ دار نمائندے کی حیثیت سے تم پر گواہی دے گا کہ فکر صحیح اور عمل صالح اور نظام عدل کی جو تعلیم ہم نے اسے دی تھی وہ اس نے تم کو بے کم و کاست پوری کی پوری پہنچا دی اور عملاً اس کے مطابق کام کر کے دکھایا۔ اس کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قائم مقام ہونے کی حیثیت سے تم کو عام انسانوں پر گواہ کی حیثیت سے اٹھنا ہوگا اور یہ شہادت دینی ہوگی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ تمہیں پہنچایا تھا وہ تم نے انہیں پہنچانے میں، اور جو کچھ رسول نے تمہیں دکھایا تھا وہ تم نے انہیں دکھانے میں اپنی حد تک کوئی کوتاہی نہیں کی۔ اس طرح کسی شخص یا گروہ کا اس دنیا میں خدا کی طرف سے گواہی کے منصب پر مامور ہونا ہی در حقیقت اس کا امامت اور پیشوائی کے مقام پر سرفراز کیا جانا ہے۔ اس میں جہاں فضیلت اور سرفرازی ہے وہی ذمہ داری کا بہت بڑا بار بھی ہے۔ اس کے معنی یہ ہے کہ جس طرح رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کے لیے خدا ترسی، راست روی، عدالت اور حق پرستی کی زندہ شہادت بنے، اسی طرح اس امت کو بھی تمام دنیا کے لیے زندہ شہادت بننا چاہیے۔ تو دوستو دیکھا کس طرح سے امت وسط کس کو کہا گیا، کیسے، اور ہم پر ذمہ داریاں کیا آ گئی ہے۔ ان ذمہ داریوں کو ہمیں نبھانا ہے، بہت ضروری ہے۔ آخرت میں ہم سے یہ سوال کیے جائیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی معلومات ہمیں دی یا جو بھی طریقہ ہم کو سکھایا، کیا ہم نے ساری دنیا کے سامنے یہ چیزیں رکھی یا اسے چھپایا؟ کیونکہ چھپانے والی بات تو بنی اسرائیل کی طرف بہت آئی اور ان کو کس طرح سے مار پڑی۔ آج ہم کس طرح سے پٹے جا رہے ہیں اور آج ہم جس طرح سے ہمارے اوپر جو مار پڑ رہی ہے، کوئی حیثیت نہیں ہے ہماری۔ دنیا میں اتنی بڑی آبادی ہونے کے باوجود اور اللہ کے سارے خزانے بھی بہت سے اللہ تعالیٰ نے دیے ہوئے، پیسہ، روپیہ، دینار و درہم، تیل، گیس، یہ ساری معدنیات رہنے کے باوجود ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے۔
ہم پر ظلم کیے جاتے ہیں، جگہ جگہ پہ ہمیں مارا جاتا ہے، الگ الگ طریقے سے الگ الگ ملکوں میں ہمیں کس طرح سے کاٹا جاتا ہے یا پیٹا جاتا ہے، اس کی مثالیں بہت ہیں مثالیں۔ تو یہ کیا ہے؟ ہم اس درجے کو بھول چکے ہیں دوستو۔ اب تحویل قبلہ، اس کی بات آگے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارے منہ کا بار بار آسمان کی طرف اٹھنا ہم دیکھ رہے ہیں، اس سے مراد آپ کو بھی انتظار تھا کہ اس قبلے کے بدلنے کا اور اسرائیلیوں کی امامت کے دور کے خاتمہ کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی انتظار کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو بہت ناگوار گزرتا تھا کہ بیت اللہ یعنی کعبے کی طرف ان کی پھیٹ ہو جاتی تھی نا، جب آئے یہاں پر مدینے میں تو پورا الٹی طرف ہو گیا وہ۔ اب جب مکے میں تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اس وقت یہ ہوتا تھا کہ وہ ایک جگہ ایسے کھڑے ہو جاتے تھے کہ دونوں بیک و قبلے جو ہے، مطلب سامنے کعبہ اور اس کے پیچھے وہ آتا تھا بیت المقدس۔ لیکن اب مدینے میں آنے کے بعد وہ ایک دم الٹے طرف ہو گیا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار آسمان کی طرف دیکھتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا آپ کا یہ اٹھنا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو وحی آتی، وحی خفی جسے کہتے ہیں، جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ کی باتیں جس میں ہوتی ہوگی، اس سے کیا حکم دیا انہوں نے فوراً، لو ہم نے اس قبلے کی طرف تمہیں پھیر دیتے ہیں جسے تم پسند کرتے ہو۔ مطلب قبلہ اول سب کو معلوم تھا کہ یہ جو قبلہ، یہ کعبہ جو ہے وہ ابراہیم علیہ السلام نے بنایا، ہم نے پڑھے یہ بات، اسی سورہ بقرہ میں اس کا ذکر ہے، کس طرح سے وہ دعائیں مانگتے تھے اس کعبے کو، اس کی جب اینٹیں رکھتے تھے وہ تب، تو اللہ تعالیٰ نے اس طرف منہ پھیر دیا۔ تو آپ یہ خود محسوس فرما رہے تھے کہ بنی اسرائیل کی امامت کا دور ختم ہو چکا ہے، اور اس کے ساتھ بیت المقدس کی مرکزیت بھی رخصت ہوئی۔ اب اصل مرکز ابراہیمی کی طرف رخ کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ مطلب اب ہمارا مرکز، ساری دنیا کا مرکز ابراہیم جسے کہیں گے، یا بیت اللہ کعبہ، اور ساری دنیا اسی طرف، اب جو بھی مسلمان ہیں وہ اسی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ تو یہ ایک بہت بڑی بات ہمارے لیے، فخر کا مقام بھی، تاج پوشی جو ہماری کی گئی، لیکن یہ تاج پوشی جو کی گئی ہے اس کی ذمہ داریاں بھی بہت ہے۔ ان ذمہ داریوں کو شاید ہم بھول چکے ہیں دوستو، ہمیں بہت اس کو یاد رکھنا چاہیے، اور یہ سوچنا چاہیے کہ تحویل قبلہ کیا چیز تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سوچ کیا تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا سوچتے تھے؟ کیا اب ختم؟ بیت المقدس کی مرکزیت ختم، بنی اسرائیل کی جو پیشوائی تھی وہ ختم، اب امت محمدی کی پیشوائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سارے دنیا کے لیے پیشوا بنائے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساری نسلوں کے لیے آخری نبی جو بنے، خاتم النبیین، اور ان کے بعد جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا اور ہم پر جو ذمہ داری ہے آگے ساری دنیا کی قوموں کو یہ معلومات پہنچانے کی، وہ ہمیں بہت ضروری کرنا چاہیے۔ پھر دوستو، اہل کتاب خوب جانتے تھے کہ تحویل جو قبلہ کا یہ حکم ہے یہ ان کے رب ہی کی طرف سے ہے اور برحق ہے۔ انہیں پتا تھا، بائبل میں، انجیل میں یہ سب لکھا ہوا ہے، انہیں ساری معلومات تھی کہ یہ برحق ہے، یہ قبلہ تحویل ہوگا، پھر بھی وہ اپنی ہٹ دھرمی پر اڑے رہتے تھے۔ مگر تم کچھ بھی کرو، پھر بات دیکھو بتائے گی، یہ ہٹ دھرمی ان کی کیا رہے گی؟ ہم کچھ بھی کریں، یہ ہمارے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے، اور
ہمیں بھی یہ نہیں کہ ہم ان کے قبلے کی پیروی کریں، ہم کر ہی نہیں سکتے، ہے نا؟ تو ہم کر ہی نہیں سکتے۔ اب مسلمانوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ جن لوگوں کو کتاب دی گئی ہے وہ اس مقام کو، یعنی اس قبلہ جو بنایا گیا ہے، اس کو ایسا پہچانتے ہیں جیسے اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں، اور ان کو اس میں کوئی شک نہیں۔ دوستو یہ ایک محاورہ ہے، جس طرح سے جو محاورے ہوتے ہیں، تو یہ عرب میں ایک محاورہ ہوتا تھا، اگر کسی چیز کو وہ پہچان اگر ان کی مضبوط ہو تو وہ اس طرح سے کہتے کہ یہ تو اپنے بچوں کو جیسے پہچانتا ہے ویسے اس کو پہچانتا ہے۔ یہ ان کا ایک محاورہ تھا۔ تو یہ چیز جو ہے، اس میں اور ایک چیز جو شروع میں جو چھوٹ گئی تھی وہ میں آپ کو ریپیٹ کرنا چاہوں گا کہ نادان لوگ کہیں گے کہ اچانک کیوں پھر گئے، مطلب تو اس میں ایک آیا تھا کہ اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتا تھا شروع میں کہ کون لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے اور کون لوگ الٹے پھر جاتے ہیں۔ لیکن یہ آسانی ان کے لیے بہت تھی، جن لوگوں کو آپ اللہ تعالیٰ نے ہدایت سے نوازا تھا، اپنی فضیلت سے نوازا تھا، ان کے لیے تو کوئی مشکل کام نہیں ہوا۔ اور دوسری بات یہ بھی دیکھنا تھا اس کے اندر کہ یہ لوگ جیسے کہ خاک پرستی یا وطن پرستی یہ عربوں میں بہت چلتا تھا، جیسے کہ خاندان پرستی ہوئی یا زمین پرستی ہوئی، یہ بہت چلتا تھا ان کے قبیلوں کے حساب سے، عرب وہ ان کی زمین، تو یہ اللہ تعالیٰ چھانٹنا چاہتا تھا کہ صرف اور صرف اللہ کی پرستش ہونا چاہیے، یہ دیکھنا چاہتا تھا۔ سب وہ الگ ہو گئے، جو جیسے کہ اسرائیلیت پرستی، عربیت پرستی، وہ عرب اپنے اسموں کیسے کریں گے، چھوٹیں گے یا نہیں چھوٹیں گے، یا قبلہ تحویل ہونے کے بعد دیکھیں گے پھریں گے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہیں گے یا نہیں رہیں گے، یہ بھی دیکھنا تھا۔ تو یہ چھٹنی تھی اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں جو لوگ تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے فضیلت سے، اپنے فیض، اپنے ہدایت سے فیضیاب کیا تھا، اور وہ ایک گروہ ایسا بن گیا جو صرف اور صرف اللہ کی پرستش اور بندگی میں لگ گیا، باقی کسی چیز کے پرستش میں نہیں رہے۔ آج ہم کن کن چیزوں کی پرستش میں ہیں جس کا شعور نہیں ہے ہمیں، ہم کیسے رہتے ہیں، کیا کرتے ہیں، کس کو کیا سمجھتے ہیں۔ تو دوستو یہ ساری چیزیں ہمارے اوپر ذمہ داری ہے بہت بڑی، اور اس ذمہ داری کو ہمیں نبھانا ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری ساری کوتاہیوں اور غلطیوں کو معاف کرے، اور ہمارے سارے گناہوں کو معاف کرے، اور ہمارے ساری جو کوتاہیاں ہوتی اسے نظر انداز کرے، اور اپنی رحمت سے ہمیں نوازے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الدین محشرنا یوم القیامۃ مع الابرار۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔